हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no confidence motion. We will show the people of Pakistan कि इस बार जब वो मुश्किल में हैं तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। We pray inshallah ta'ala, God willing, we will succeed. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए अग्री किया है तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं MPAs हैं उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे, तो मैं ये समझती हूँ ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को लेकर ओपोजिशन का इतना पुरएतमाद होना समझ नहीं आ रहा, समझ से बालत आ रहा है। ओपोजिशन की जानिब से इस मिशन को यकीनी बनाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल इस वक्त भी नजर आ रहा है, क्योंकि ओपोजिशन के दावे उनकी तैयारी से मेल नहीं खा रहे। मैं ग्राउंड पर जो तैयारी है, लेकिन ओपोजिशन मुसर है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और ये रिस्क ले लेना चाहिए। लेकिन ओपोजिशन के लिए अब भी असल मसला वही फोन कॉल्स हैं जो बकौल ओपोजिशन के उनके इरादों के आड़े आ रही हैं, वरना तो हुकूमत का जाना ठहर चुका था। मौलाना साहब कह रहे हैं मामलात जो हैं वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, और फिर आपकी पार्टी की लीडरशिप भी ये समझती है कि जिनसे आप मुलाकातें कर रहे हैं उनको कॉलें नहीं आ रही। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि कॉलें आ रही हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आ रही हैं। जब ये बात वाज़ेह हो जाएगी नहीं आ रही, फिर ही लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि दबाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता अक्सर जो लोग। तो ये भाई साहब किस स्टेज पे पता लगेगा कि अब कॉलें नहीं आ रही एंड यू आर गोइंग अहेड विद नो कॉन्फिडेंस? तो जैसे ही हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब दबाव नहीं है तो तुम्हें इत्मीनान फाइल हो जाएगा। नंबर्स की कमी नहीं है, ये जब यकीन हो जाए कि अब मामला कॉल्स का नहीं है तो फिर अदम इत्मीनान आ जाएगा। अब मुबैना तौर पर ये वही फोन कॉल्स की बात हो रही है जिसकी बुनियाद पर ओपोजिशन मुक्तदर हलकों के न्यूट्रल रहने या ना रहने को तोल रही है, और इसी न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने पर मजबूर हो रही है। इसी न्यूट्रलिटी से मुतालिक ओपोजिशन के कैंप में मुतजाद राय भी पाई जाती हैं। माजी करीब में मौलाना फजलुर रहमान ने बबांगे धौल का कहा था कि जैसे ही हुकूमत के सर से हाथ उठा तो हुकूमत का हाल क्या होगा वो सबने देख लिया। बल्दियाती इलेक्शन में हमें वो न्यूट्रल नजर आए हैं और उनकी न्यूट्रलिटी उसको हमने अप्रिशिएट भी किया है, और देख भी लिया आप लोगों ने कि जब वो जरा गैर जानिबदार होते हैं तो फिर नताइज भी इसी तरह सामने आ जाते हैं। लेकिन अब गुमान ये है कि जो हाथ उठ गया था वो शायद वापस भी रख दिया गया, क्योंकि ओपोजिशन की जानिब से नंबर गेम और तैयारी के बड़े बड़े दावों के बावजूद अदम एतमाद से मुतालिक हतमी कदम उसमें ताखीर होती चली जा रही है, जिसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। इस सब के बावजूद भी हुकूमती इत्तेहादी साफ छुप भी नहीं रहे, खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। गो के मोनसिलाई ने दो टोक पैगाम में वज़ीर आज़म और ओपोजिशन दोनों को वाज़ेह कर दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं, लेकिन अभी भी काफ लीग अपने पत्ते पूरी तरह शो नहीं कर रही, और कुछ लोग काफ लीग में ये समझ रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद सीरियस भी है और ये मंजूर होने के करीब भी है। ये काफ लीग के कुछ ज़राए ये बात करते हैं। MQM वाज़े तौर पर जो है उन्होंने फ़िलहाल अपना वो मौक़िफ़ नहीं लाया वाज़े तौर पर कि क्या हो सकता है। GDA और तरीन ग्रुप भी खुलकर सियासत इस वक्त नहीं करे, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ओपोजिशन का हारना ना मानना वो भी हैरान कुन है और कुछ हद तक मुतासिर कुन भी है। ओपोजिशन के एतमाद के पीछे कुछ ना कुछ तो है जिसकी परतदारी है। ये राज आज जानने की कोशिश भी करेंगे। साबिक वज़ीर आला और जई मरकजी रहनुमा अकरम खान दुरानी हमें ज्वाइन करेंगे, और हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। MQM ने क्या अभी तक दो टोक ये फैसला नहीं किया कि वो हुकूमत के साथ ही रहेगी,
یا اگر عدم اعتماد آتی ہے تو اپوزیشن کا ساتھ بھی دے سکتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں دو ٹوک تو میرے خیال میں اپوزیشن نے بھی فیصلہ نہیں کیا ہے ابھی. وہاں سے بھی اسی قسم کی بات آ رہی ہے کہ کانفیڈنس آئے گا تو نو کانفیڈنس لائیں گے. تو ہم عبداللہ کی شادی کیا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں بننا چاہتے. ہم کولیشن پارٹنرز ہیں اور اپوزیشن کا حق ہے بالکل نو کانفیڈنس موو کرنا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. جب لایا جائے گا جب دیکھیں گے, اور اگر ہمیں کسی نے اپروچ کیا تو ظاہر ہے ہم سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور ان سے تعلقات ہیں, ان کی بات بھی سنیں گے کہ کیا چاہ رہے ہیں وہ. تو وسیم اختر صاحب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ابھی آپ نے فائنل فیصلہ نہیں کیا اور جب اگر ٹیبل ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو اس دوران کیا آپ سے دوبارہ اپوزیشن جماعتوں نے رابطے کیے ہیں اس سلسلے میں؟ آئی نو کہ وہ ملاقاتیں وغیرہ تو ہوئی ہیں انیشل, لیکن اس کے بعد ابھی لیٹسٹ یا دن دو میں کوئی رابطے آپ سے ہوئی ہیں اس سلسلے میں؟ نہیں, اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہمارا, مگر ہمارے جو جیسے اے این پی سے تعلقات ہیں ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں ملنے کی. ہم جو لاہور اور اسلام آباد میں مل کے آئے تھے وہاں تک ہیں. ہمارے کچھ لوگوں سے ظاہر ہمارے تعلقات رہے ہیں, میں بھی ایم این اے رہا ہوں تو بات چیت چلتی رہتی ہے, مگر ایز سچ فار دیٹ سیم پرپز کوئی ایسا آیا نہیں میسج بھی. وسیم اختر صاحب جو کامل علی آغا صاحب نے کہا تھا کہ جی ابھی بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو نہیں سکتی اور آئین میں بھی یہ ہے کہ حکومت وقت کا وہ ساتھ دے گی, لیکن اپوزیشن کا یہ جو اعتماد ہے اور آپ بڑے سینئر سیاستدانوں میں شامل ہیں پاکستان کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نیوٹرلٹی آ چکی ہے اور کھل کر وہ ظاہری بات ہے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک اسٹیٹ کا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے, مختلف بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں ان 4 سالوں میں 3.5 سالوں میں کہ سب ایک پیج پہ ہیں, تو وہاں تک تو ہمارے سمجھ میں آتی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو وہ فار دا گڈ گورننس یا پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے, ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نو کانفیڈنس پہ پڑیں گے یا سپورٹنگ دا گورنمنٹ فار دیٹ پرپز, ہیلپنگ آؤٹ گورنمنٹ فار گیٹنگ آؤٹ آف دس ایشو آف نو کانفیڈنس. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی. سب آزاد ہیں, ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے فیصلے کریں گے جو اور ایسے میں وسیم اختر صاحب اپنی عوام کے لیے. اپوزیشن کا تو گلہ یہی تھا کہ جو ہے نیوٹرلٹی نہیں ہے. آپ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد میں آپ کو لگتا یہ ہے کہ نیوٹرلٹی ہوگی, تو اس کا مطلب کہ اس کے بڑے چانسز ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. یہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہوتے رہے ہیں اور اپوزیشن پاسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس گورنمنٹ میں بھی اپوزیشن نے کافی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے سینئر پولیٹیشنز ہیں اپوزیشن میں, وہ اپنے کارڈز کھیلنا جانتے ہیں. اگر تو ان کے نمبرز پورے ہیں, مور دین انف, مطلب زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پنجاب ہوگا. تو اگر وہ پنجاب میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر سینیریو پورے ملک کا سیاسی سینیریو بدلے گا. تو میرے خیال میں اپوزیشن بھی پنجاب میں ہی زور دے رہی ہے اور جس دن ان کے نمبرز پورے ہو گئے تو سیاست تو یہی کہتی ہے کہ دل موو وسیم اختر صاحب اس میں جو پیپلز پارٹی کا ایک ورژن obviously ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, سٹیکس ہیں, 1.5 سال ابھی رہتے ہیں اس میں. نون لیگ کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کے بعد سیدھا انتخابات میں جایا جائے اور یہ بہت بڑا ایک مطلب ایک پرنسپل ایک اختلاف رائے اس کو کہا جا سکتا ہے.
اگر تو ایم کیو ایم اپوزیشن کے ساتھ جاتی بھی ہے اس نو کانفیڈنس میں، آگے جا کے اگر رابطہ کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، تو کیا آپ بھی یہ چاہیں گے کہ بس فوراً انتخابات ہو جائیں اگر بات وہاں تک پہنچتی ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اپنے جو مسلم لیگ کاف ہے ان سے ہمارا ایک ان پرنسپل ایگریمنٹ ہوا ہے، وربل ہمارا ڈسکشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے دونوں نے متفق ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے آگے۔ گورنمنٹ جو ٹائم بچا ہے اس میں گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا الیکشن ہونے چاہیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس قسم کی موو کوئی کامیاب ہوتی ہے یا ہونے جا رہی ہے، تو پھر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہمیں بھی کانفیڈنس میں تو لیا جائے گا، یا کانفیڈنس میں نہیں بھی کم از کم ہم سے بات چیت تو کی جائے گی، تو اس پہ پھر ہم وسیم اختر صاحب آخر میں بتائیے گا کہ کیا کاف لیگ اور ایم کیو ایم یہ فیصلہ بھی مل کر مشاورت سے کریں گی کہ نو کانفیڈنس کا ساتھ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری بات ہوئی ہے چودھری صاحب سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے، چودھری شاہ صاحب سے۔ وسیم اختر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جب مولانا فضل الرحمان کے دیرینہ ساتھی اور سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں کے پی کے، اکرم خان درانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنے پر اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہے اپوزیشن کی، کیا کوئی یقین دہانی ان کو کرائی گئی ہے؟ ایک بریک کے بعد یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما وسیم اختر صاحب موجود تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ایم کیو ایم کاف لیگ کے ساتھ مل کر فیصلہ کرے گی۔ بڑی اہم گفتگو انہوں نے کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ کے پی اور ابھی بھی اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پر اکرم خان درانی صاحب، مولانا فضل الرحمان کے دیرینہ ساتھی ہیں، جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے۔ درانی صاحب بہت شکریہ۔ ہائپ تو بڑی کریٹ ہو چکی ہے لیکن گراؤنڈ پر اپوزیشن کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا، یہ اعتماد آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں آپ کے، کاف لیگ نے جواب نہیں دیا، ایم کیو ایم نے جواب نہیں دیا، ترین صاحب نے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوگی؟ اس میں بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں بڑے سینئر پالیٹیشن ہیں ہر ایک جماعت کے، اور ابھی تک ہمارے دو جو بڑے ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک نواز شریف صاحب، وہ عدم اعتماد کے لیے ایگری نہیں ہو رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم 23 مارچ پہ جو مہنگائی تاریخ ہے، مارچ ہے، وہ کریں، اور لیکن ابھی پرسوں لاہور کی میٹنگ میں سارے متفق ہو گئے، نواز شریف صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، اور سب نے وہاں پر برملا اعلان کیا کہ عدم اعتماد کی ہم تحریک لائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوزیشن متحرک بھی ہے، لیکن جو کام کرنا ہے اگر وہ گراؤنڈ پہ نظر آ جائے تو میرے خیال میں پھر عدم اعتماد کی تحریک میں رکاوٹیں ہوں گی۔ اور میں آپ کو ایک اسی تسلی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عدم اعتماد ہوگا بھی، اور انشاءاللہ آپ بھی ہوگا۔ درانی صاحب، یہ تسلی جو آپ دے رہے ہیں نواز شریف اور مولانا کو ایک ہی دم پھر اعتماد ہو جانا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ابھی تک تو وہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں جو ہیں جب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یقین دہانی انہیں کروا دی گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہو گئی ہے، اور نہ ادروائز یہ اعتماد کہاں سے ہے؟ پی ڈی ایم کی وہاں پر جو لاہور میں میٹنگ تھی، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھا، اور وہاں پر پھر سب جماعتوں نے شہباز شریف کو طرف توجہ دلائی کہ آپ ہمیں بتا دیں، آپ کے پاس زرداری صاحب بھی آئے تھے، بلاول صاحب بھی تھے، آپ سے کیا بات ہوئی ہے؟ اور پھر سب نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے پاس ایم کیو ایم کے بزرگ بھی آئے تھے، بڑے آئے تھے، وہ بھی ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ابھی جو آپ ہم سب کو عدم اعتماد کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ کس حد تک مطمئن ہے کہ آپ ہمیں بھی مطمئن کر رہے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں جس حد تک مطمئن ہو گیا ہوں، اللہ کا کام تو اوپر سے ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے وہ اس وقت بالکل عدم اعتماد کی فضا ہے، چونکہ حلیف جماعتیں جو ہیں وہ بھی ہمیشہ ناراض ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں پھر وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے ارکان اس سے مکر جاتے ہیں، اور ساتھ اس کے اندر اپنے لوگ بھی اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ ابھی حلقوں میں جانے سے قاصر ہیں، اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو ایک جذباتی ماحول بن جاتا ہے، ابھی عوامی اجتماع بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کے سامنے جا بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کا جو غم و غصہ ہے، پیٹرول ہر 15 دن کے بعد بڑھتی ہے، ابھی دوبارہ پیٹرول آپ دیکھیں کہ 12 روپے 35 پیسے یا 95 پیسے اس میں اور بھی اضافہ ہوا۔ لوگ بیچارے ابھی جس کے پاس موٹر سائیکل تھا اس کو کھڑا کیا، سائیکل پہ آ گئے، لیکن سائیکل اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ سائیکل بھی غریب لوگ نہیں خرید سکتے، اور جو بڑی گاڑیوں والے ہیں اب بیچارے وہ بھی چھوٹی کاروں پہ آ گئے ہیں، اور گھر کا جو سامان بھی منگوا رہے ہیں۔ میں نے خود بھی اپنے لوگوں کو کہا کہ موٹر سائیکل پہ سامان لانا ہے، وہ جو گھر والی چھوٹی گاڑی تھی جو سامان لا رہے تھے، میں نے اس کو بھی منع کیا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پیٹرول جو ہے اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ عام سفید پوش لوگوں کی بس کی بھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح جو عوام ہے وہ تنگ ہے۔ اچھا درانی صاحب کا جو اعتماد ہے، کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف مطمئن ہے؟ کیونکہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تینوں دفعہ وہ نکالے بھی جا چکے ہیں، تو اب نواز شریف چونکہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ عدم اعتماد آئے گی، ابھی تک وہ اس کے مخالف تھے، تو نواز شریف کو اعتماد آنے کی وجہ سے مولانا مطمئن ہوئے اور زرداری مطمئن ہوئے، یا اور کوئی وجہ ہے؟ نہیں، اعتماد کے جو آغاز ہوا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے سے کچھ حالات بدلے ہیں یہاں پر، سیاسی پالیٹیشنوں کے بیانات سے بھی، اور اس میں تھوڑا سا جو خفگان کا عنصر تھا وہ بھی زیادہ تھا، اور ابھی چونکہ جو لوگ لانے والے ہیں مزید وہ بھی تک گئے ہیں، چونکہ ایسے شخص کو لائے ہیں کہ اگر اس کو وہ کندھوں سے سر پہ بھی بٹھا دے وہ چلنے والا نہیں ہے، اور جتنا اس کی بس تھی اتنا ہی چلا دیا۔ ابھی ایک خالی کارتوس ہے، اس میں بارود نہیں ہے، تو جب بارود نہ ہو اس کارتوس میں، تو اگر ہمارے وہ لوگ ہیں جو کارتوس استعمال کرنے والے لوگ ہیں تو وہ بھی پھر آخر مجبور جاتے ہیں، چونکہ جب بارود نہ ہو تو پھر تو بندوق سے بھی گولی نہیں نکل سکتی۔ اور یہ آدمی تو اتنا ناکام ہو گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی اتنا ذلیل نہیں ہوا ہے، اتنا رسوا نہیں ہوا ہے، اتنا گالیاں جو آپ کی ٹی وی چینل پہ آتی ہے، اور آج کل تو فیس بک بھی ایک چینل ہے اس پہ آپ سن رہے ہیں۔ میں نے اتنی باتیں جو لوگ روزانہ بناتے تنگ ہو کے، جو کہ موجودہ وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ اور اس کی جماعت کے بارے میں کر رہے ہیں، اور آپ دڑ دڑ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے وہ لوگ جو بالکل صحیح معنوں میں اول سے تھے، وہ اس کے سیکٹری ابھی کیا بیانات دے رہے ہیں، اسم اکبر بابر کیا بیانات دے رہے ہیں، اور جواد احمد ابھی آپ دیکھیں وہ کیا بیانات دے رہے ہیں، تو اس کے گھر کے اندر سے بھی وہ بالکل کوکھلا ہو گیا ہے، اور اس کے وہ دیرینہ ساتھی ابھی شرمندہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ چلانا تو کچھ اور طریقے سے تھا، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے اس میں، لیکن ایک مجبوری ہے ان حالات پہ۔ اگر اس حالات میں دوبارہ کوئی رکاوٹ آ گئی تو میں آپ کو اپنے تجربے، سیاسی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ پھر عوام خود نکلیں گے، اور جب اس کا کوئی سربراہ نہ ہو، ہر ایک شہر میں، ہر ایک گاؤں میں تنگ آ چکے ہیں، لوٹ مار ہے، چوری ڈکیتی اسلام آباد کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ خواتین گھروں سے ابھی جب نکلتے تو اس سے پرس چھینا جا رہا ہے۔ موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو باہر روڈ پہ آپ خود جائیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ بلیو ایریا میں اکیلے جائیں اور ایک اچھا خاصا موبائل اپنے کان کے ساتھ لگائیں، بات بھی نہ کریں لیکن لوگ اس کو دیکھیں کہ 10 منٹ کے بعد آپ کی موٹر سائیکل والے لوگ آ جائیں گے اور آپ کو بھی اٹھا لیں گے اور آپ سے موبائل
दुरानी साहब, ऐसा ना हो ये मोबाइल छीनने की आप बात कर रहे हैं, उसी तरह आप तो कह रहे हैं पीटीआई के MNAs हमारे साथ हैं, आपके अपने लोग जो हैं वो इस तरह ना उठा लिए जाएं, फिर क्या होगा? अगर वो हालात होंगे तो फिर पेश करने की क्या जरूरत है? तो फिर इतने संजीदा लोग हैं, लीडरशिप है, तो फिर पेश नहीं होगा। जब पेश होगा तो उस वक्त पेश होगा कि सारे जो जरूरतें हैं वो मुकम्मल हैं और सिर्फ 3 दिन या 7 दिन के अंदर ये तब्दीली आएगी, उस वक्त इंशाल्लाह पेश होगा। मैं आपको एक और भी बात कहने वाला हूँ कि उसमें ज्यादा देर भी नहीं। तो ज्यादा देर नहीं होगी तो अदम एतमाद फिर फरवरी में आ रही है या मार्च में आ सकती है? थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करें, आपको हम खुशखबरी देंगे कुछ। चलें, अकरम खान दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बड़ी तनकीद एक हो रही है, उन्होंने एक खत लिखा है वजीर आजम को कि जी औरत मार्च का नाम तब्दील किया जाए, या जो भी उनका मौक़िफ़ उन्हीं से जानेंगे, और जो भी उन पर तनकीद हुई है वही सवालात उनसे करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता 5 बरस से पाकिस्तान में ख़वातीन को दरपेश मसाइल को उजागर करने के लिए 8 मार्च को औरत मार्च के नाम से मनाया जाता है, और इस दिन की मुनासबत से जलसे जुलूस भी होते हैं जिसमें लहराए जाने वाले पोस्टर्स और नारे हर बार मरकज़ निगाह भी बनते हैं। कुछ लोग उन पर तनकीद भी करते हैं। इस तरह के पैगामात पर अवामी सतह के बाद पहली बार अब सरकारी रद्द अमल भी सामने आया, और आज ही वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने वज़ीर आज़म साहब के नाम एक ख़त में ये कहा है कि 8 मार्च के दिन को औरत मार्च के नाम से मंसूब करने की बजाय हया डे का नाम उन्होंने तजवीज़ किया। गो के वफाकी वजीर ने इस खत में औरत मार्च पर पाबंदी लगाने की कोई तजवीज़ नहीं दी, लेकिन बादियुन नज़र में उन्होंने इस खत में औरत मार्च के दौरान होने वाली सरगर्मियों को नामुनासिब भी करार दिया, और उन्होंने आलमी ख़वातीन पर किसी भी तबके को औरत मार्च या किसी भी दूसरे उन्वान से इस्लामी शायर, माशरती इक़दार, हया, पाकदामनी, पर्दा और हिजाब वगैरह पर कीचड़ उछालने या इनका तमस्खुर मजाक उड़ाने की हरगिज़ इजाज़त उन्होंने कहा कि ना दी जाए। इस वक्त हमारे साथ वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब खुद मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अब से थोड़ी देर पहले मैंने एम्बेसडर मलिया लोधी साहिबा, उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया, उनसे ये सवाल किया कि उनकी क्या राय है, क्यों वो समझती हैं कि इन चीज़ों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ज़रा वो सुनिए। नहीं, मैंने तो ये ताज्जुब का इजहार किया है ट्विटर में, और यही कहा है कि ये तो मुनासिब फैसला नहीं होगा। अभी तो खैर हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है, और मेरी तो राय और मशवरा यही होगा कि इस तरह की कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये तो ख्वातीन का हक है कि वो इंटरनेशनल डे जो कि हर साल सेलिब्रेट होता है ख्वातीन का, उस पे वो मार्च करें। इट्स अ पीसफुल मार्च, अपने हक और अपने राइट्स के लिए ख्वातीन करती हैं, तो मैं तो आई एम फुली इन सपोर्ट ऑफ सच अ मार्च। पीर नूरुल हक कादरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा आज सोशल मीडिया पर इस पर ले दे हुई रद्द अमल आया, लोगों ने एतराज किया कि औरत मार्च करने में क्या मतलब, अगर एक पीसफुल वो लोग मार्च कर रहे हैं और हर किसी की अपनी राय है, मर्जी है, उसमें हर्ज क्या है? क्यों आप समझते हैं कि इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, हया डे कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मेरे खत के मुंदरजात आपने तफसील से पढ़ लिए होंगे, उसमें पाबंदी लगाने की कोई बात नहीं है। उसमें इस इन्वान से ख़वातीन मार्च के इन्वान से जिस तरह एक तूफानी बदतमीजी बपा करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह तमस्खुर उड़ाया जा रहा है गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे माशरती इक़दार का, और जिस तरह मजाक का निशाना बनाया जा रहा है इस्लामी शायर का, इसके हवाले से मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है, जो कि मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी औरत और मर्द के जज्बात हैं। बाकी रही अगर कोई एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक डिसेंट तरीके से, एक बावकार अंदाज में औरत की हुकूक के हवाले से, और वो हुकूक जो कि हमारे माशरे में नहीं मिल रहे हैं और जिसकी तरफ इस खत में भी मैंने इशारा किया है, उसकी लिए आवाज उठाए, तो उसमें कोई मजायका नहीं है, कोई उसमें हरज नहीं है।
لیکن اگر اس طرح کے مارچ کے بعد جس طرح گزشتہ چند سالوں سے ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا ایک انتشار اور افتراق معلوم ہوتا ہے سوسائٹی میں. ایک ایکسٹریم لبرلز کا ایک طبقہ ہے اور دوسرا ایک مذہبی پرتشدد طبقہ ہے. میرے خیال میں ہمارے ملک کی جو پالیسی ہے، جو قائد اعظم کا ویژن تھا جس کے لیے ملک بنا تھا، ایک میانہ رو اور معتدل اسلامی سوسائٹی جو ہے اس کو اس ملک میں پنپنا چاہیے. اور پیر صاحب یہاں پر سوال یہ کہ آپ یہ پھر نہیں کہہ رہے کہ عورت مارچ پر پابندی لگے، آپ کو اختلاف اس سے ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تو اور یہی مجھے جو ریفلیکٹ ہوتا ہے عورت مارچ سے کہ ان کی اپنی مرضی ہے جس طرح وہ زندگی گزارنا چاہیں اور یہی وہ ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں برائی کہاں پہ ہے؟ کچھ آپ سے سمجھنا چاہیے. دیکھیں گزشتہ 4-5 سال سے، شاید اس سے پہلے بھی ہو، لیکن میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں، جو سلوگنز اس پہ سامنے آ جاتے ہیں، جو بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے جاتے ہیں، اس میں کچھ فوٹو شاپس بھی ہوتے ہیں، فوٹو شاپس بھی ہوتے ہیں. وہ بھی میں نے پہلے لاسٹ ٹائم میں نے اس کی کچھ انکوائری تحقیق اپنی ذرائع سے کی تھی، لیکن کچھ اس میں بالکل اوریجنل قسم کے سلوگنز اور نعرے بھی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی جو حیا اور پردے اور حجاب، ایک بہت بڑا طبقہ تو حجاب بھی رہنا چاہتے ہیں، حجاب کرنا چاہتے ہیں، ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے اس میں. اور ایک بہت ہی مخصوص جو کہ ان کا تناسب اس ملک میں کوئی 5% سے بھی کم ہوگا، اس خیال کے لوگوں کی اس میں ترجمانی نظر آتی ہے. حالانکہ عورت کے مسائل کی طرف ہم نے گزشتہ اس حکومت کے دوران ہم نے بار بار علماء کے ساتھ ہائیسٹ لیول پر پریزیڈنٹ کے آفس میں ہم نے ان سے بات کی ہے کہ خواتین کے یہاں پہ ان کو میراث میں حق نہیں ملتا، ان کی وہ اکثر تعلیم حاصل کرنے کے حقوق سے محروم ہے، جبری ان کا نکاح کیا جاتا ہے، ان کے بہت سارے معاشرتی استحصال ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے میں نے تو پروپوز کیا ہے کہ ممبر مسجد اور محراب سے آواز اٹھنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے گزشتہ خواتین کے نام پر جس طریقے سے اور بیہودہ انداز میں کر رہے ہیں، اس انداز کی میں نے مخالفت کی. اور بطور خاص موجودہ صورتحال میں ہمارے پڑوس میں جو واقعہ مسکان کا ہوا ہے، اور اس طرح لاکھوں مسکان ہے فلسطین، کشمیر، ہندوستان، مختلف ممالک میں، جن کو اپنی مذہبی تشخص اور شناخت اور حجاب اور پردہ کی وجہ سے انتہائی ذہنی کوفت اور الجاؤ اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. اچھا، ان کے لیے بھی آواز اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے پیر صاحب، یہ جو عورت مارچ ہے اس میں ابھی تک ایسی تو کوئی چیز نہیں آئی کہ وہ حجاب کے خلاف ہوں یا نقاب کے خلاف ہوں. دیکھیں، اگر مسکان جو ہوا وہ ایبسولوٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی حجاب پہننا چاہے اس سے زبردستی اس کو روکنا بھی جرم ہے، لیکن اگر کوئی نہ پہننا چاہے اور اس کو زبردستی پہنوانا جو ہے وہ بھی جرم ہے. مطلب یہاں اور یہیں پہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ جو میرا جسم میری مرضی جس پر بڑا وہ ہوتا ہے، اس نعرے کو وہ لوگ جسم سے نہیں جوڑتے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ میری مرضی ہے میں حجاب پہنوں یا نہ پہنوں. اس نعرے کو صرف وہ جسم کے اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ کر عورت مارچ پر جو ہے ایک نقطہ نظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر تنقید کی جاتی ہے. یہ آپ جس کانٹیکٹ کی وضاحت کر رہے کانٹیکٹ اور اس کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شریعہ، کوئی دین، کوئی قرآن و سنت کے احکام میرے جسم سے متعلق احکام کے میں کبھی پابند نہ ہو سکتی ہوں، نہ رہوں گی. وہ ایک دوسرا ہے. یہ ہر ایک اپنا اس کی تشریح کر رہا ہے. یہ ذو معنی لفظ ہے جس کو جس معنی میں بھی آپ لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اس کی جو سلوگن ہے جس کا میں آپ ایک نیشنل میڈیا پہ ایک لائیو شو پہ میں ان الفاظ کو نہیں لے آ سکتا جو کہ گزشتہ ان کے مارچ میں پلے کارڈز پر اور بینرز پر دیکھے گئے ہیں. وہ ایک مزید انتشار کی طرف، عورت کے حقوق کے نام پر ایک مزید انتشار کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. اور میں اس کا قائل ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس میں کوئی
دوپٹہ پہنے گا، کوئی بڑی چادر پہنے گا، کوئی برقع پہنے گا. برقعے بھی کئی قسم کے ہمارے ملک میں. یہ ملک متنوع قسم کا ملک ہے، اس کے کلچر میں بڑی ڈائیورسٹی ہے اور سترنگی ہے. ہم اس میں کسی کو پابند نہیں کر سکتے، لیکن اس کے آڑ میں آپ اگر اسلامی شاعر اور دینی احکامات کی مذاق اڑانے کی کوشش کریں، میں نے اس کی مخالفت کی اور بطور خاص ان مسائل کو اجاگر کرنے کی بات ہے جو عورت کے حقیقی مسائل ہے، پردہ پہننا، نہ کرنا اور اس سے زیادہ اہم اور بہت سارے مسائل ہیں، اس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہے. تو پیر صاحب یہ تو ابھی آپ نے ایک سجیشن دی ہے پرائم منسٹر کو، اس پر کوئی بات انہوں نے آپ سے کی؟ اور کیا عورت مارچ پر پابندی لگ بھی سکتی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے پابندی کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ نے بڑا واضح اپنا موقف یہاں پہ دے دیا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ میرا خیال تھا کہ اگر پرائم منسٹر سٹیک ہولڈر سے اور اگر عورت کے حقوق کے نمائندہ تنظیمات ہیں اس کو کے ساتھ بات کرے، کنسلٹیشن اور مشاورت کرے. یہ میری تجویز ہے بطور وزیر مذہبی امور، میرے فرائض منصبی کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں نے یہ تجویز دی ہے، اور باقی حکم تو پرائم منسٹر صاحب کا ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے کریں گے. پیر نور الحق قادری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کے بعد ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، تھوڑا سا فورن افیئرس کی بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے بعد اب روس کے دورے پر جانے سے پہلے عالمی سیاسی منظرنامے میں پاکستان کے حوالے سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. پہلے افغانستان سے انخلا کے معاملے پر پاکستان کو آن بورڈ نہ لینے، پھر اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش اور نئی انتظامیہ کی طرف سے اعلیٰ سطح کے رابطے سے گریز کے بعد اب پاکستان کے دورہ روس سے صرف ایک ہفتے پہلے امریکہ کے رویے میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، میڈیا یہ سمجھ رہا ہے پاکستان میں کہ کوئی تبدیلی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے سوا چارہ نہیں. دوسری جانب انڈین میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ FATF کی گائیڈ لائنز پر عمل نہ کرنے پر پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس دعوے کی بنیاد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ TTP سے مذاکرات اور طالبان حکومت کے لیے فنڈنگ پر زور دینے پر پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن FATF کے دائرہ کار میں مذکورہ معاملات آتے ہی نہیں ہیں، اور پاکستان کے لیے FATF کے ایکشن پلان سے بھی ان معاملات کا کوئی تعلق نہیں. یہاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اکتوبر 2021 میں FATF پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے FATF کے 2 ایکشن پلانز کے کل 34 نکات میں سے 30 پر عمل درآمد کر لیا ہے، اور FATF کا اگلا اجلاس اب اپریل 2022 یعنی 2 ماہ بعد ہونا ہے. ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. اقوام متحدہ پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے US آفیشل کی طرف سے کہ جی امریکہ کے پاس پاکستان کے سوا کام کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ کیسے وقت میں جب عمران خان چند دنوں میں روس جا رہے ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایسی کوئی ریلیشن آپ کو دکھ رہی ہے، اور اس بیان کو آپ کتنا ویٹیج کتنا دیں گے؟ پہلے تو یہ عادل کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹام ویسٹ کی ہے، جو کہ بہت ہی سینئر اوفیشل نہیں ہے بائیڈن انتظامیہ کے، اور یہ ریمارکس انہوں نے کہے ایک USIP کا ایک کوئی کانفرنس تھی تو اس میں انہوں نے کہے جہاں کہ ان کو افغانستان پہ سوال کیے جا رہے تھے، اس لیے کہ عنوان افغانستان تھا. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ہر سٹیٹمنٹ اس قسم کی کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ اس وقت جو پاکستان US تعلقات ہیں وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ فیز ہے آپ کہہ لیجئے پوسٹ 9/11 کہہ لیجئے، اس لیے کہ 20 سال سے تو ہمارے تعلقات were a function of افغانستان، وہ ایک پروڈکٹ تھا آف افغانستان. اب دونوں ملکوں کے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے ایک نیا فریم ورک ڈھونڈیں تعلقات کا، اور نئے سرے سے ری ڈیفائن کریں ان تعلقات کو. تو میں سمجھتی ہوں اب انگیجمنٹ، جیسے کہ ٹام ویسٹ نے بھی کہا، انگیجمنٹ تو جاری رہے گی اور مسلسل چلتی بھی جا رہی ہے، مگر دیکھنا آگے یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہے اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. اچھا صاحب، دورہ روس پر اگر بات کریں جو ہونے والا ہے، یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. یوکرین کا معاملہ ہے،
روس کے جو ویسٹ کے ساتھ معاملات ہیں، کیا آپ اس سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بطور ملک ہمیں سارے آپشنز اپنے ایکسپلور کرنے چاہیے؟ لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ امریکہ سے دور ہو رہے ہیں ہم، اور اس روس کے ساتھ ایک الگ بلاک چائنا کے ساتھ بنا کے ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو جس قسم کی آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی objection ہے، میں اس سے اختلاف کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں روس۔ 23 سال بعد کسی وزیر اعظم کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم گئے تھے وہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے، تو آپ دیکھ ہی لیجئے کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو یہ تو ایک اپرچونٹی ہے، میں سمجھتی ہوں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ جی اس وقت ایک خاص جیو پولیٹیکل ماحول بنا ہوا ہے اور اس ماحول میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ماحول تو ہر قسم کا ہمیشہ ہی ہوتا ہے کسی لحاظ سے، لیکن ہم تو باہمی پوائنٹ آف ویو سے جا رہے ہیں، جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت ماسکو کون کون جا چکا ہے۔ فرانس کا صدر جا چکا ہے، جرمنی کا چانسلر جا چکا ہے، امریکہ کے بھی ابھی بھی ان سے ڈپلومیٹک چینلز تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یوکرین میں ایک بحران ہے، ایک کرائسس ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس اپرچونٹی کو کیسے یوٹیلائز کرے۔ اچھا ایمبیسڈر صاحب، اب آپ سے اس پر بات بھی ہو چکی ہے، گزشتہ رات سے ایک ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے کہ جی پاکستان کو فیٹم میں بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے۔ انڈین میڈیا سے بھی کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں، آپ اس سے مجھے پتہ اتفاق نہیں کرتی، آپ کا کچھ اور موقف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کے بلیک لسٹ میں کوئی اس کا جواز ہی نہیں ہے، کوئی بیسس ہی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، اس لیے کہ 24 فروری کو جس کو کہتے ہیں فیٹف کا انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ، جو کہ ایک ٹیکنیکل لیول باڈی ہے، وہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ ریویو کرے گا، اور اس ریویو میں وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان نے سارے کنڈیشنز کے ساتھ کمپلائی کیا ہے یا نہیں، اور اس پہ پھر ایک فیصلہ ہوگا، ریکمنڈیشن وہ کریں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا گرے لسٹ سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد یہ ریکمنڈیشن جو ہے یہ جائے گی پلینری میٹنگ میں، جو 4 مارچ کو ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ پھر فائنل آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، always a pleasure having you on the show۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔